बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में कायम 25,000 से ज़ायद मराकज़ इल्म, और उन मराकज़ इल्म में से एक मरकज़ इल्म वो जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कायम है। और आज हम सेकंड सेमेस्टर के 10वें लेक्चर में हाज़िर हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम, उसका फ़ज़ल कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह हम पहला सेमेस्टर भी मुकम्मल कर चुके हैं, और दूसरे सेमेस्टर में शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी की हदीस पाक की किताब अर्रौज़ुल बासिम मिन खुलुक़िन नबिय्यिल ख़ातिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमाना सिखाए गए हैं, बताए गए हैं, और उनको हम इन लेक्चर्स के ज़रिए ख़ुद नाज़रीन तक भी पहुँचा रहे हैं और अपने हाज़रीन तक भी पहुँचा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम आइज़ा व अक़ारिब जो करीबी एक ही जगह पर मौजूद हैं वो एक जगह पर जमा हो जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमाना को इस किताब के ज़रिए जानने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले इस किताब के 9 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज 10वां लेक्चर है, और आज के 10वें लेक्चर में 3 फसलें, फसल नंबर 6, 7 और 8, इसका मुताला हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। और पहला जो हमारा लेक्चर है, जो पहला हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर में, वो है फसलुन फ़ी अम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल इस्लाहि बैनन नास। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों के दरमियान सुलह कराने का हुक्म। यानी इस हदीस पाक की किताब में आज के लेक्चर में पहला टॉपिक हम ये पढ़ने लगे हैं कि अगर 2 लोग नाराज़ हो जाएं तो उनके दरमियान सुलह करवा देना ये कितना बड़ा अजर का काम है, कितना बड़ा सवाब का काम है। हम ये बात तो जानते हैं सिंपल कि सुलह करवाना अच्छा काम है। बोलिए क्या? सुलह करवाना अच्छा काम है, लेकिन कितना अच्छा काम है इसको ज़रा हम आज के लेक्चर में पहले टॉपिक के तौर पर जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड 4 कुरानी आयात लिखी गई हैं। बोलिए कितनी? 4 कुरानी आयात लिखी गई हैं। उनमें से मैं सिर्फ एक आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, उसका भी कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में एक जगह पर फरमाया, सूरा हुजरात, व इन ताइफ़तान मिनल मुअमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, कि अगर 2 मुसलमानों के दरमियान लड़ाई हो जाए तो तुम क्या करवा दिया करो? उनके दरमियान सुलह करवा दिया। तो ये अल्लाह ताला ने सुलह करवाने का हुक्म इरशाद फरमाया। फिर इसी तरीके से एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया इस्लाहिम बैनन नास, तुम लोगों के दरमियान क्या करवा दिया करो? सुलह करवा दिया करो। वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाहि फ़सौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा। तो फरमाया अगर कोई अल्लाह की रज़ा के लिए सुलह करवा देता है तो फिर अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ से अन करीब बहुत बड़ा क्या अता करेगा? अजरन अज़ीम, बड़ा अजर अता फरमाएगा। तो ये सुलह करवा देना ये बहुत बड़े अजर का काम है, अल्लाह की रज़ा का काम है। अगर 2 लोगों के दरमियान लड़ाई हो जाए तो उस लड़ाई की आग को बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको मिटाने की बोलिए कोशिश करनी चाहिए। और आपने मेरे साथ साथ रहना है, अच्छे ऑडियंस की तरह, अच्छे क्लास स्टूडेंट्स की तरह आपने साथ साथ समझना है, ताकि हमें बात। अब ये तो आयात थी, 4 आयात लिखी हुई हैं, मैंने उनमें से 2 का तर्जुमा कर दिया। अब ज़रा सुनिए पहली हदीस पाक। अन उम्मे कलसूमिन बिन्ते उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत इन्नहा समिअत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लैसल क़ज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नासि फ़यमनी खैरन औ यक़ूलु खैरा। हज़रत उम्मे कलसूम बिनते उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि लोगों में सुलह करवाने वाला झूठा नहीं होता। यानी अगर आपने झूठ बोल के भी सुलह करवा दी तो फिर भी आप झूठे बोलिए ना नहीं। वैसे झूठ बोलना अच्छा काम है या बुरा काम है?
برا کام ہے نا. لیکن فرمایا اگر تم پتہ چل گیا دو بندے ناراض ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو آپ نے گریز نہیں کرنا, آپ نے جھوٹ بول کے بھی ان کے درمیان صلح کروا دینی ہے. تو کیا ہوگا, اس سے آپ جھوٹے کنسیڈر نہیں ہوں گے. پھر اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ سے بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے دو آدمیوں میں صلح کروانے کے لیے کسی بات میں جھوٹ بھی بولا تو اس کا جھوٹ بولنا بھی جھوٹ کنسیڈر نہیں ہوگا. پھر اسی طرح حضرت ام کلثوم بنت عقبہ ایک اور مقام پر فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, لوگوں کے درمیان صلح کروانے والا جھوٹا نہیں ہے, وہ صلح کرانے کے لیے جو اچھی بات بھی کہے یا اسے دوسروں تک پہنچائے تو اگرچہ وہ جھوٹ بھی ہو تو اس کا جھوٹ بولیے کنسیڈر نہیں ہوگا. ان تین حدیث کے ذریعے ہم نے یہ بات جان لی کہ جھوٹ بول کے بھی صلح کروانی پڑے تو ہم نے ہر صورت بولیے نا کروانی ہے. اچھا, ابھی یہاں پر دیکھیے ایک اور حدیث پاک جو سنن الترمذی میں آئی, اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ, یہ وہ یزید نہیں ہے بدبخت, یہ یزید ایک صحابی کا نام بھی تھا, تو وہ ان کی بیٹی ہیں حضرت اسماء, وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مواقع پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. بولیے کتنی جگہوں پر جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ویسے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے لیکن 3 جگہوں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. نمبر 1, اگر آپ کی بیگم ناراض ہو گئی ہے تو آپ اس کو جھوٹ بول کے بھی راضی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کسی بات پر بھی ناراض ہو گئی اور یا آپ کو پتہ ہے کہ میری اس بات کے بتانے سے میری بیگم ناراض ہو سکتی ہے تو آپ وہ بات چھپا لیں. ٹھیک ہے جی, یہ بھی آپ دیکھیے, خامد اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات کہے, نمبر 1 آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. نمبر 2, جنگ کے دوران جنگ جیتنے کی خاطر اگر آپ کو جھوٹ بولنا پڑے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. نمبر 3, لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو تو تب بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. بولیے کتنی جگہوں پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ 3 جگہ. نمبر 1, آپ اپنی وائف کو خوش رکھنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں, اس کو ناراض ہونے سے بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جنگ کے دوران آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. اور نمبر 3, آپ بولیے صلح کروانے کے لیے بھی جھوٹ ان کے علاوہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. پھر اسی طریقے سے ایک اور مقام پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں نماز, روزہ اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے؟ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, ہم یہی سمجھتے ہیں نا نماز افضل ہے, روزہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز, روزہ اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہو. وہ کون کون سی چیزیں ہیں افضل ہو؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں, آپ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نمبر 1, اصلاح ذات البین, 2 ناراض لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا. وفساد ذات البین ہی الحالکہ, اور لوگوں کے درمیان فرمایا صلح کیونکہ باہمی تعلقات کا بگاڑ امن و سلامتی کو تباہ کر دیتا ہے, اس لیے تباہی سے بچانے کی خاطر اگر آپ 2 لوگوں کے درمیان یا 2 فیملیز کے درمیان یا 2 گروہوں کے درمیان صلح کروا دیتے ہیں تو فرمایا یہ نماز, روزہ اور زکوٰۃ سے بھی افضل عمل ہے. کیا کروانا؟ صلح کروانا. شاباش. پھر آگے دیکھیں اگلی حدیث پاک بخاری شریف, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ 2 رشتہ دار اگر آپس میں ناراض ہیں تو ان کے درمیان آپ کیا کروا دیں؟ صلح کروا دیں. ہم صدقہ کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں تو فرمایا یہ پیسے خرچ کرنے سے بھی افضل ہے کہ 2 قرابت دار مین رشتہ دار اگر آپس میں ناراض ہیں, افضل الصدقۃ اصلاح ذات البین, 2 قرابت داروں کے درمیان اگر جھگڑا ہوا تو فرمایا افضل ترین صدقہ ہے. پھر اسی طریقے سے بڑی خوبصورت حدیث پاک ایک اور آ رہی ہے, ہر حدیث پاک کی بڑی خوبصورت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو فرمایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب بن زید سے فرمایا, اے ابو ایوب
کیا میں آپ کو ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا؟ ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائیں اور رسول اللہ بھی نہ راضی ہو جائیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتائیے۔ تو فرمایا پھر ایک ہی کام کر کہ لوگوں میں اگر لڑائی ہو گئی ہو تو تم ان کے درمیان کیا کروا دو، صلح کروا دو۔ جب ان کے درمیان میں تم دوریاں پیدا ہوئی ہوں، تم ان کے درمیان قرابت پیدا کر دو گے، قربت پیدا کر دو گے، تم لڑائی ہوئی ہوگی ان کے درمیان صلح کروا دو گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا بولیے بولیے اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ آسان حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بولیے۔ اچھا، اس کے بعد بیٹے پھر آگے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ایوب کیا میں تمہیں ایسے صدقہ کے بارے میں نہ بتاؤں جو صدقہ اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتائیے۔ فرمایا وہ صدقہ جو اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے، یہ وہ صدقہ ہے کہ تم دو لوگوں کے درمیان جو ناراض ہوں ان کے درمیان آپس میں کیا کروا دو، صلح کروا دو۔ یہ اب احادیث ہیں، پھر انہی پر آگے اقوال لکھے ہوئے ہیں مختلف ائمہ کے، صلحاء کے، صوفیاء کے، وہ لکھے ہوئے ہیں اقوال۔ ان میں سے میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کر دیتا ہوں۔ یہاں پر 4 اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کا لکھا ہوا ہے، حضرت امام ابن شہاب کا لکھا ہوا ہے، اور ان کے شہاب زہری جنہیں کہا جاتا ہے، اور ان کے بعد یہاں پر ایک قول احمد بن محمد اور مسدد کا لکھا ہوا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں یہاں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں ابن شہاب زہری کا، اور یہ وہی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے 3 مواقع پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اور وہ بولیے ذرا ریپیٹ کریں کون کون سے مواقع ہیں۔ نمبر 1 اپنی وائف کو خوش رکھنے کے لیے، نمبر 2 جنگ میں، اور نمبر 3 لوگوں کے درمیان صلح۔ یہ ہمارا پہلی فصل ہماری مکمل ہو گئی۔ تو ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ کس عمل سے راضی ہوتا ہے؟ ذرا بولیے جی۔ صلح کروانے سے۔ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ صلح کروا دینا۔ 3 مواقع پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، ان میں ایک کون سا ہے؟ صلح کروا دینا۔ اور اگر صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ کنسیڈر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہ بیٹے ہم نے جان لیا کہ صلح کروانا کتنا بڑا عمل ہے۔ یہ ہم نے پہلی فصل پڑھ لی ہے۔ اب دوسری فصل، وہ بھی بڑی آسان اور بڑی پیاری پیاری باتیں اس میں بھی آقا علیہ السلام کی بیان کی گئی ہیں، تو وہ ہم سرا سنتے ہیں۔ اور یہ دوسرا کام ہے، یہ ہم نے جو پہلا سمسٹر پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے اس میں سے متعلق احادیث پڑھی تھی، اور یہ وہ احادیث ہیں جن میں یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ فصل ہے 7ویں، فصل فی امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقضاء حوائج الناس، یعنی حضور کا لوگوں کی حاجت روائی کی ترغیب دینا، یعنی دوسروں کے کام کر دینا۔ بولیے کیا؟ دوسروں کے تو کام کسی اور نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ کر دیں، تو اگر آپ دوسرے کا کہا ہوا کام کر دیتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا اجر ملتا ہے، کتنا بڑا، جیسے صلح کروانے کا اجر ہے ایسے ان کاموں کا بھی اجر ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور یہ آیات کی تعداد بھی 3 ہے۔ بولیے کتنی آیات لکھی ہوئی ہیں؟ 3 آیات لکھی ہوئی ہیں، اور ان کے ذریعے یہ بات قرآن مجید سے ثابت کی گئی ہے کہ ہمیں ہر صورت دوسروں کی کیا کرنی چاہیے؟ مدد کرنی چاہیے، ان کے کام۔ اب میں ذرا آپ کے سامنے پہلی متفق علیہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المسلم اخو المسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، کسی ظالم کے حوالے بھی نہیں کرتا۔ نمبر آگے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے تو جتنی دیر وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اتنی دیر اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ
कुर्बतन फर्रज अल्लाहु अन्हु बिहा कुर्बतम मिन कुरबात यौमिल क़यामा। फिर बड़ी फरमाया, जो मुसलमान भाई किसी अपने मुसलमान भाई को दुनियावी मुश्किल में देखता है और वो उसकी मुश्किल को दूर कर देता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी मुश्किलात को दूर कर देगा। वमन सतरा मुस्लिमन सतर अल्लाहु यौमल क़यामा, और जो कोई किसी के ऐबों पर पर्दा डालता है, बोलिए क्या, किसी के ऐब किसे कहते हैं? उसकी बुराई, उसकी कमी, उसकी कजी, उसके अंदर जो गलत बात पाई जाती है उसके ऊपर पर्दा डालता। पर्दे का मतलब ये नहीं कि उसको बंदे को पकड़ के उसके ऊपर पर्दा, ठीक है, मतलब क्या कि उसकी बात बुरी वाली किसी दूसरे को नहीं बतानी कि फलां में ये बुरी बात है, फलां में ये। तो फरमाया अगर तुम पर्दा डालोगे तो क्या होगा, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे ऐबों पर भी पर्दा डाल देगा। ये बड़ी प्यारी हदीस पाक हमने पढ़ ली। अब आगे चलते हैं। फरमाया हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, और ये वही हदीस पाक है कि जो कोई मुसलमान किसी मुसलमान भाई की मदद करता है, उसके काम आता है, उसकी हाजत रवाई करता है, तो जितनी देर वो उसकी मदद करता रहता है, बोलिए ज़रा कौन उस बंदे की मदद करता है? शाबाश, अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है। फिर इसी तरह अगली हदीस पाक बड़ी प्यारी और वो भी इसी से मुताल्लिक है। फरमाया इसका अजर क्या मिलता है? हज़रत अनस बयान करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की हाजत रवाई के लिए चल कर जाता है तो अल्लाह ताला उसकी वापसी तक उसके हर कदम के बदले में उसको एक नेकी अता करता है। मसलन समरा को कहा कि भाई जाएं और जाकर शॉप से मुझे ये चीज़ ला दो। अब अरीशा ने कहा कि मुझे ये ला दो। समरा गई तो जितने कदम ये चल के गई और चलकर वापस आई, तो जितने कदम चली और आई और गई, एक एक कदम पर समरा को क्या मिलेगी? नेकियां मिलेगी। फिर फरमाया आगे नेकी, अच्छा यहाँ तक कि उसके फिर अगर उसके हाथों उसका काम मुकम्मल हो जाए तो उसके तमाम गुनाह इस तरह माफ कर दिए जाते हैं जैसे उसके गुनाह उस वक्त नहीं थे जब वो पैदा हुआ था। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर कोई गुनाह होते हैं? नहीं होते। और अगर उसके दौरान वो फौत हो गया तो वो बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अब ये बात को समझो, इधर इधर देखो, बात को समझो। काम के लिए गया तो एक एक कदम पर नेकी मिल गई। अब समरा गई और कहा कि वो तो चीज़ मिली नहीं, बगैर लिए वापस आ गई, तो एक एक कदम पर नेकी मिलेगी। और अगर मिल गई और चीज़ लेके आ गई, मदद पूरी कर दी, तो फिर क्या होगा? गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और अगर अल्लाह ना करे कोई किसी की मदद के लिए गया और वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया, वो फौत हो गया, तो फरमाया वो इधर फौत होगा, चूँकि वो किसी की मदद के लिए गया हुआ था, तो अल्लाह उसको बगैर हिसाब के सीधा जन्नत में दाखिल कर देगा। तो ये इतना बड़ा अजर है दूसरों की मदद करना। फिर इसी तरह कितना बड़ा अजर है। अब ज़रा अगला जुमला सुने। इत्काफ बैठने का शौक़ होता है ना हमें, और हम हर साल इत्काफ बैठने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान भाई की हाजत रवाई के लिए चल कर गया तो ये 10 साल तक इत्काफ बैठने से भी अफजल है। 10 साल इत्काफ बैठने से अफजल है। और जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का इत्काफ किया हुआ हो तो अल्लाह ताला उसको दोज़ख से 2 खंदकों जितना दूर कर देता है। और 2 खंदकों और 2 खंदकें कितनी बड़ी होती हैं? फरमाया जैसे मशरिक और मगरिब हो। तो यानी एक दिन का अगर इत्काफ किया हो ना तो अल्लाह ताला इतनी दूर कर देता है बंदे को दोज़ख से, जितनी दूर जितना फासला मशरिक और मगरिब के दरमियान है। तो ज़रा सोचें, जिस बंदे ने 10 साल इत्काफ किया हो तो वो जहन्नुम से कितना दूर हो चुका होगा। सिर्फ एक काम कर देना किसी का। अब हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता किसी की मदद का, किसी की के काम का को कह भी दे तो वैसे ही वो भूल जाते हैं हम अपनी मसरूफियात में। लेकिन अब यहाँ पर देखें कि आका अलैहिस्सलाम कितना बड़ा अजर बयान कर रहे हैं। ज़रा बताएं कितना बड़ा अजर है किसी का काम कर देना।
10 साल एहतिकाफ बैठने से बेहतर। अच्छा, फिर अगली बड़ी ईमान अफरोज़ हदीस बा, मैं बता रहा हूँ आगे सारी किताब बड़ी आसान और इसी तरीके के अंदाज से हो गई है और आप सुनते चले जाएंगे। अब ये देखो हदीस बा क्या, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा ये दोनों बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत रवाई के लिए तगोदौ करता है यहाँ तक कि वो उसका काम पूरा कर देता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे के लिए 75,000 फरिश्तों का उसके ऊपर साया कर देता है। अच्छा, सिर्फ साया ही नहीं करता, वो 75,000 फरिश्ते यानी 75,000 फरिश्ते अच्छा उसके ऊपर साया करते हैं। और साथ वो सिर्फ साया नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, उस पर दरूद भेजते हैं। अगर सुबह का वक्त हो तो शाम तक उस पर रहमतें नाज़िल करते रहते हैं, शाम का वक्त हो तो सुबह तक करते रहते हैं। और उसके उठाए जाने वाले हर कदम पर उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है और हर रखे जाने वाले कदम पर उसका एक गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। तो यानी आप अंदाज़ा करें कि जो बंदा किसी दूसरे के काम करने के लिए जाता है, अल्लाह ताला उसके हर कदम पर उसे एक नेकी भी देता है, उसका गुनाह भी मिटा देता है। और उसके ऊपर कितने फरिश्ते साया करते हैं? 75,000 और वो सिर्फ साया नहीं करते बल्कि उसकी बख्शिश की। तो बताएं, फरिश्ते अगर दुआ कर देंगे कि या अल्लाह इसको माफ़ कर दे, तो बताएं क्या वो उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलें, हो जाएंगे। अच्छा, अब ज़रा अगला सुने, अगली हदीस पाक के आधे अल्फाज वही हैं लेकिन उससे भी अगला फरमाया, जो बंदा किसी के काम के लिए जाता है, हदीस कौन लाए हैं? ये भी दोनों, हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, वो दोनों लाए हैं। और वो बयान करते हैं कि हमने आका अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए भी सुना कि अगर कोई बंदा किसी के काम के लिए करने के लिए जाता है ना, तो अल्लाह ताला क्या करता है, उसके ऊपर कितने फरिश्ते? 75,000 वो उसके लिए दुआ करते हैं। और फरमाया जब वो उसका काम वाइंड अप करके वापस आ जाता है तो ज़रा जुमले सुने। फरमाया फ़इज़ा फ़ारगा कुतिबा लहू अज्रु हज्जतिन व उमरतिन, अल्लाह ताला उस बंदे को मकबूल हज का और मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाता है। दूसरों के काम आना, दूसरों के काम कर देना, ये कितना बड़ा काम है। और याद रख लें, इस दूसरों से मुराद ये नहीं होता कि बाकी सारी मोहल्ले वालों के और पूरे पाकिस्तान वालों के तो कर दिए जाएं और अपने घर वाले कहें तो मौत पड़ जाए। तो सबसे बेहतर ये है कि जब घर वाले काम कहें, जितने करीबी लोग हैं उनका काम किया जाए तो उसका अजर ज़्यादा मिलता है। समझ आई बात की? बताएं कि क्या सवाब मिलता है? कितने हज़ार फरिश्ते और क्या अल्लाह ताला अजर अता करता है? एक मकबूल हज का और मकबूल उम्रे का सवाब। ठीक हो गया जी। फिर अब आगे देखें क्या क्या इनामात मिलते हैं। तो फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें उसने खुसूसी नेमतों से नवाजा रखा है, क्योंकि वो उसके बंदों को फ़ायदा पहुँचाते रहते हैं, जब तक वो उनके काम आते रहते हैं अल्लाह ताला वो इनामात उन पर कायम रखता है। और जब वो उससे रुक जाते हैं तो वो भी अपने इनामात उनसे वापस ले लेता है और उन्हें ऐसे लोगों की तरफ मुंतकिल कर देता है जो उसकी मखलूक के लिए नफ़ा बख्श और फैज़ रसा होते हैं। समझो क्या हदीस पाक है, बड़ी आसान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने ना कुछ स्पेशल गिफ्ट रखे हुए अपने पास। स्पेशल गिफ्ट वो किसी को नहीं देता, वो सिर्फ उनको देता है जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के काम। तो अगर अल्लाह से हमने स्पेशल गिफ्ट लेने हो, स्टार स्पेशल गिफ्ट लेने हो, तो वो कैसे मिल सकते हैं? बोलिए बोलिए, दूसरों से की मदद करके, दूसरों के काम आके। ठीक है जी। फिर यही हदीस पाक दोबारा फिर रिपीट हुई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगली हदीस पाक वो बेटे बड़ी ईमान अफरोज है और वाह 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 क्या हदीस पाक है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही बयान करते हैं, ये दूसरों की मदद करना ये कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम है। एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में से अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा शख्स कौन है? सिर्फ इतना ही नहीं, अब फरमाया कौन है, और अमाल में सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह को कौन सा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی جس سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچتا، اور جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے کا مطلب ہے دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ تم اپنے کسی کام کے ذریعے، اپنی کسی بات کے ذریعے دوسروں کو خوش کرو۔ کیا؟ دوسروں کو خوش کرو۔ یہ نہیں کہ جناب اپنی باتوں کے ذریعے فرمایا اس کی تکلیف کو دور کرنا، اس کا قرض ادا کر دینا، اس کی بھوک کو مٹا دینا، ایک مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ جانا۔ فرمایا مجھے اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ افضل اور پسندیدہ ہے۔ یعنی آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے افضل ہے دوسروں کی مدد۔ پھر جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ جو شخص طاقت ہونے کے باوجود بھی غصہ پی جاتا ہے تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا دل باغ باغ کر دے گا۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی خاطر اس کے ساتھ چل کر اس کا کام کر دے تو فرمایا قیامت کے دن جب پل صراط پر ہر ایک کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے تو اس کے پاؤں پل صراط پر پھسلیں گے نہیں۔ کس کے؟ جو دوسروں کی مدد کرنا۔ کس مسجد میں 1 مہینہ بیٹھنے سے افضل ہے؟ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے افضل۔ مسجد نبی کہاں ہے؟ بولیے، مدینہ پاک۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ پھر فرمایا عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب خلقہ الیہ انفعہم لعیالہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کنبہ کہتے ہیں فیملی، خاندان، سارے لوگ اللہ کا خاندان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہی بندہ بڑا پسند ہے جو اللہ کے خاندان کی مدد کرتا ہے، اللہ کے خاندان کی مدد کرتا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بڑی پیاری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم میں سے بہترین اور بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بہترین کون ہے اور بدترین کون ہے؟ تو وہ لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، تمہیں میں اس بندے کے بارے میں نہ بتاؤں جو بہترین ہے اور بدترین ہے؟ پھر ایک شخص نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارے بہترین اور بدترین لوگوں کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ یعنی بھلائی کی امید کیا ہوتی ہے؟ بہترین بندہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یار میں اس بندے کو کام کہہ دوں گا نا تو یہ ضرور کر دے گا، یعنی جس بندے کے بارے میں آپ کے ویوز پازیٹیو ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تابو ہیں، اب ان کو آپ کام کہہ دیں آپ بھول جائیں گے، وہ نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ ان کا مسلسل عمل دیکھتے دیکھتے اب ہمارا ایک نقطہ نظر بن گیا ان کے بارے میں کہ آپ بھول سکتے ہیں وہ نہیں بھول سکتے۔ خاندان میں اور بھی لوگ ہیں تو آپ کے وہ جو آپ کا ایک ویو پوائنٹ بنتا ہے نا کسی پرسنالٹی کے بارے میں، اور اگر وہ پرسنالٹی کے بارے میں مطلب میں اگر یہاں لیکچر دے رہا ہوں لیکن آپ کے ویوز میرے بارے میں پازیٹیو نہیں ہے کہ یار وہ تو بیزی رہنا، کام میں جتنا مرضی کہہ دو انہیں نہیں کرنا، تو اس کا مطلب ہے میں اچھا بندہ نہیں ہوں۔ تو فرمایا کہ آپ سوچیں کہ اتنے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، ان کے بارے میں آپ سوچیں اور سوچنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں پازیٹیو وائبز آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ اچھا ہے، اور اگر پازیٹیو وائبز نہ آئیں تو وہ بندہ اچھا نہیں ہے۔ پھر اور تم میں سب سے بدتر وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی کوئی امید نہ ہو اور اس کے شر سے بچاؤ کی کوئی ضمانت نہ ہو، یعنی آپ کو کوئی امید ہی نہ ہو کہ یار انہوں کام کیا دینے کرنا ہی نہیں، تو فرمایا وہ بندہ بدترین ہے۔ اور جس بندے کے بارے میں آپ کو یار کہہ دوں گا، مان سے میں کہہ دوں گا تو ہر صورت ہو جانا ہے، تو بس وہ بندہ بہت اچھا ہے۔ اور بدتر وہ ہے کہ جس کو خیال آئے بھی تو آپ کہیں یار نہیں کہنا ہے انہوں، ٹھیک ہے انہیں کہنا کرنا ہے، تو فرمایا وہ بندہ اچھا نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام پہ جو بڑی معروف حدیث پاک ہے
عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعهم للناس، بہترین بندہ وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اس کا کیا فائدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جس سے اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے، بندگان خدا اپنی حاجات کے لیے حالت پریشانی میں ان کے پاس آتے ہیں اور یہ حاجت روائی کر دیتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، اس کو عذاب نہیں ہوتا جو دوسرے کا کام کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح خصوصی جزا، واہ واہ واہ، ذرا سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت کو بچائے گا، اس کی بے عزتی نہیں کرتا، اس کی انسلٹ نہیں کرتا، نہ فیس ٹو فیس خود اور نہ دوسروں کے سامنے، اس کی عزت کا خیال رکھتا ہے، اس کے اندر عیب ہوتے بھی ہیں اور انہوں کو بیان نہیں کرتا، اس کی عزت کا خیال رکھتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو دوسرے کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، فرمایا اس کے چہرے کو اللہ دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ بولیے کس کی آگ سے محفوظ کر دے گا؟ دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ پھر اگلی حدیث پاک سنیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی اچھے کام کے لیے حاکم تک پہنچائے یا اس کی کوئی مشکل آسان کرنے کا وسیلہ بنے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ لمحہ جب پل صراط پر لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے تو وہ پھسلے گا نہیں، اور اللہ اسے محفوظ کر کے کہاں داخل کر دے گا؟ جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر اسی طریقے سے اسی بات کو ایک اور انداز میں بیان فرمایا جس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کو تکلیف اور مصیبت میں نجات دینے کے لیے کوئی قدم اٹھایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بروز قیامت پل صراط پر نور کے ایسے دو حصے پیدا فرمائے گا جس کی روشنی اس کو فائدہ دے گی، اور وہ اس روشنی میں پل صراط کو بڑی آسانی سے گزر جائے گا، اور وہ اتنے نور ہوں گے کہ فرمایا ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ اس کی تعداد کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، عام بندہ ان نوروں کی تعداد کو گن ہی نہیں سکتا، اتنی زیادہ روشنی اس بندے کے لیے کر دی جائے گی اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ پل صراط پہ سے گزر جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے اب اگلی آخری حدیث پاک سنیں، اور اس ضمن میں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مومن کی مہمان نوازی کرے یا اس کی ضروریات کو اس پر آسان کر دے، اس کی مدد کر دے، تو فرمایا اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ اس کو جنت میں بھی بھیجے گا اور جنت میں اس کی خدمت کے لیے اسپیشل خادم بھی دے گا جو اس کی جنت میں اس کی خدمت کریں گے، اس کی رکھوالی کریں گے۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ اب یہ احادیث ہماری مکمل ہوئی، اس کے بعد آگے اقوال لکھے ہوئے ہیں مختلف ائمہ کے اور صوفیاء کے اور ائمہ کے، اور ان میں ایک پڑھ دیتا ہوں صرف ایک قول، اور یہ قول ہے کہ حضرت امام محمد بن واسع بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کی حاجت روائی پر میں قادر ہوں، یعنی مجھے پتہ ہو کہ میں اس بندے کی مدد کر سکتا ہوں، تو کہتے ہیں میں نے ہمیشہ یہ فوکس کیا کہ میں اسے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹاؤں، چاہے اس کی حاجت روائی کے لیے میرا سارا مال ہی کیوں نہ خرچ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اتنا وہ پسند کرتے تھے ائمہ جی۔ ان ائمہ میں نام لکھے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کا، پھر حضرت امام مالک بن دینار کا، پھر امام ابن دنیا کا، پھر اسی طریقے سے حضرت داوردی کا، حضرت اسما بن خارجہ کا،
اور ان کے بعد حضرت ابو جعفر بن صحبان کا، یہ 16 اور امام محمد بن واسع کا، یہ ائمہ انہوں نے لکھا ہے کہ دوسروں کی مدد ہم بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہر صورت دوسروں کی کیا کرنی چاہیے، مدد کرنی۔ ہم نے کیا کیا پڑھا ہے جی دوسروں کی مدد کے حوالے سے؟ دوسروں کی مدد کرنے سے کہاں سے بندہ آسانی سے گزر جاتا ہے؟ پل صراط۔ پل صراط سے جب وہ گزرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کیا پیدا کر دیتا ہے؟ ایک نور پیدا کر، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ اسے کیا عطا کرتا ہے؟ اسپیشل خادم عطا کرتا ہے اس کی خدمت کے لیے۔ تو یہ ہم نے احادیث پڑھی۔ آخری ہمارا ٹاپک ہے اور وہ ہے دوسروں کو کھانا کھلانا۔ کیا جی؟ دوسروں کو کھانا کھلانا۔ یہ کتنا اچھا کام ہے، یہ ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے آئیے آپ درود پاک پڑھیں اور درود پاک کے بعد پھر ہم آخری فصل پڑھیں گے۔ آ جائیں شاباش، بچے آ جائیں، جو ہمارے بچے ہیں وہ آ جائیں، شاباش آ جائیے، جو بچے ادھر آ جائیں، کچھ اور آدھے ادھر آ جائیں، آ جائیں مروہ، چلے شاباش، چلو بیٹا درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا اونچی آواز میں سب پڑھے، سب پڑھے۔ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، سہسین آیا نہ آئے گا، سہسین آیا نہ آئے گا، انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، تو درود ان پہ پڑھا کرو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شاباش، بہت اچھے بہت اچھے۔ آخری فصل اور اس کی احادیث کو ہم شروع کر رہے ہیں، اور آخری فصل ہے فصل فی امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطعام الطعام وسقی الماء، دوسروں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا۔ دوسروں کو پانی پلانے کا کتنا اجر ہے، دوسروں کو کھانا کھلانے کا کتنا اجر ہے۔ ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں راستے میں آتے ہوئے سوچتا آ رہا تھا کہ ہماری کلاس، ویسے تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پورے خاندان میں اور بہت پوری دنیا میں لوگوں کے اندر ایسے خاندان موجود ہیں کہ جن میں اللہ نے یہ وصف رکھا ہوا ہے کہ وہ جناب کھانا کھلانے کے معاملے میں بہت زیادہ مطلب سخی ہیں اور بڑی خوشی اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ اور میں راستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے خاندان کو اور اسپیشلی اس گھر کو بہت زیادہ نواز رکھا ہے کہ خاندان کا کوئی ہی جوان بچہ ایسا شاید ہی کوئی ہو جو جوان ہوا ہو اور وہ یہاں نہ رہا ہو، اور وہ کاروبار کی صورت میں یا پڑھائی کی صورت میں یہاں آتے رہے اور یہاں وہ اپنی زندگیوں کا ایک میجر حصہ گزارتے رہے۔ اور الحمدللہ کھانا کھلانے کا کلچر اس گھر میں ہمیشہ سے بڑا وافر رہا، اور پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص خوبی عطا کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے رزق میں اضافہ کرے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ٹوٹل 6 قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں کھانا کھلانے کے حوالے سے۔ میں احادیث سے بات کو شروع کر رہا ہوں، اور بڑی آسان اور بڑی مزیدار احادیث ہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ جیسے پڑھی ہیں باقی ان میں بھی شریک رہیں۔ پہلی حدیث پاک، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ دیکھ لیں
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے 3 عمل بیان کیے. فرمایا نمبر 1 دوسروں کو کھانا کھلاؤ، نمبر 2 دوسروں کو سلام کرو. اور بیسک باتیں 2 ہی ہیں، مگر آگے اس سلام کی تفصیل ہے کہ اسے بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو اور اسے بھی سلام کرو جسے تم نہیں جانتے. تو اگر پوچھا جائے کہ اسلام کا ٹاپ لیول کا کام کون سا ہے تو وہ 2 ہیں. نمبر 1 دوسروں کو کھانا کھلانا اور سلام السلام علیکم کا، یہ 2 کام. تو یہ آپ دیکھیے. اب حضرت اگلی حدیث پاک بڑی ایمان افروز ہے. حضرت عبداللہ بن سلام یہ حضور کے صحابی ہیں اور یہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. یہ جب آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے جو پہلی نگاہ ڈالی نا آقا، حالانکہ یہودیوں کے عالم تھے اور پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے، تو کہتے ہیں جب میں نے پہلی نگاہ میں دیکھا نا تو کہتے ہیں میں چہرہ انور دیکھ کے ہی سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بھی وہی بات لکھی. اور کہتے ہیں آقا علیہ السلام جب مدینہ میں انٹر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے جو پہلی بات لوگوں کو سمجھائی، پہلا خطاب کیا آقا علیہ السلام نے، پیچھے بھی گزرے ہیں آقا علیہ السلام کے خطابات، تو آقا علیہ السلام نے مدینہ انٹر ہوتے ہی 3 خطاب کیے تھے. ان تینوں میں پہلا یہ والا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن سلام بیان کرتے ہیں کہ مدینہ تشریف لائے تو لوگ جلدی سے آقا علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے بھاگ رہے تھے، لپک رہے تھے آقا علیہ السلام کی طرف. ان میں بھی تھا اور میں نے بھی سوچا کہ میں جا کے دیدار تو کروں. تو کہتے جب میں نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. تو کہتے اس وقت جو سب سے پہلی بات میں نے آقا علیہ السلام کی زبان سے سنی وہ یہ تھی کہ لوگوں نمبر 1 دوسروں کو کھانا کھلاؤ، نمبر 2 سلام عام کرو، لوگوں کو السلام علیکم کہا کرو، نمبر 3 رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور نمبر 4 جب لوگ سو جائیں تو تم نماز پڑھا کرو. فرمایا یہ 4 کام تم کر لو اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا. بولیے کتنے کام؟ 4. نمبر 1 بولیے کھانا کھلانا، اونچا بولیں. پہلا کام کیا ہے؟ کھانا کھلانا. نمبر 2 دوسروں کو سلام کرنا، السلام علیکم کہنا. نمبر 3 سو جائیں تو اچھا نماز پڑھنا. تو فرمایا یہ 3 کام ہو گئے. فرمایا 3 کام تم کر لو گے اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ کہاں داخل کر دے گا؟ جنت میں داخل. پھر حضرت عمر بن عبس سلمی بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا انٹروڈکشن تو کروائیں. تو فرمایا اسلام صرف اس شے کا نام ہے کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور جب بات کرو تو نرمی سے بات کرو. اس کا مطلب ہے جو سخت لہجے میں بات کرتا ہے اس میں اتنا ہی اسلام کم ہے. نرمی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور نرمی سے بات کرو. فرمایا ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم صبر کرو اور اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم درگزر کر جاؤ. پھر دیکھیں حضرت صہیب بن سنان بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو کشادہ دلی کے ساتھ کھانا کھلاتا ہے. بہترین ہو. پھر اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعبدوا الرحمن، اللہ کی عبادت کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، لوگوں کو السلام علیکم کہو، تدخل الجنت بسلام، اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ کہاں داخل کر دے گا؟ جنت میں داخل کر دے گا. پھر اسی طریقے سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ افضل اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اس کی تصدیق کرنا، نمبر 3 اس کی راہ میں جہاد کرنا، نمبر 4 فرمایا حج مبرور کرنا. پھر فرمایا جب وہ جانے لگا تو آقا علیہ السلام نے اس بندے کو دوبارہ بلا کے فرمایا اس سے بھی زیادہ آسان
کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو کرنا، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، جہاد کرنا، یہ افضل عمل ہے۔ فرمایا ان سے بھی افضل عمل یہ ہے کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور بات جب بھی کرو تو کس طرح کرو؟ اونچا بولیے، نرمی کے ساتھ کرو۔ پھر اسی بات کو ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ تم دوسروں کو کھانا کھلایا کرو، یعنی جب تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا، بولیے کیا کھلایا؟ کھانا کھلایا، یہاں تک کہ وہ رج گیا، کھانا کھا کے رج گیا، اور پانی پلایا کہ وہ پانی سے بھی رج گیا، تو اب ذرا جملہ سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے 7 خندقوں کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور فرمایا ہر 2 خندقوں کے درمیان 100 سال کی مسافت، یعنی آپ اندازہ کریں، اس کا مطلب ہے 700 سالوں میں بندہ جتنا سفر کر سکتا ہے نا، اتنی دور اللہ تعالیٰ دوسرے کو کھانا کھلانے والے کو دوزخ اور جہنم سے دور کر دیتا۔ اب ہمارے ہاں بعض بندے ایسے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جن کو موت پڑتی ہے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہوئے، مہمانوں کو وہ سمجھتے ہیں بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، اور زیادہ دھیان ہمارا اخراجات کی طرف جانے لگ جاتا ہے، اور ادھر ادھر یہ طبیعتیں اور مزاج یہ داخل نہیں ہونے دینا۔ جتنے زیادہ ہم کھلے ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ اپنی کرم نوازی کرتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں پھر وہی بات ریپیٹ جو پہلے گزری، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام کو رواج دو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر اسی طریقے سے اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا۔ اب ذرا بالکل ہم اختتام کی طرف ہیں، چند ایک احادیث ہیں، ان کو ذرا تیزی کے ساتھ آپ سنتے چلے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پاک بڑی پیاری، فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا جب تک بندے دسترخوان پر بیٹھے رہتے ہیں، مہمان آ گئے، آپ نے کھانا کھلایا، جتنی دیر کھانا کھا رہے ہیں فرمایا اتنی دیر واہ 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 اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اور جس نے وہ دسترخوان بچھایا تھا وہ فرشتے اس بندے کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ کھانا بڑا پسند ہے جس میں کھانے والے تھوڑے نہ ہوں بلکہ کھانے والے زیادہ ہوں۔ اور کتنے ائمہ محدثین مفسرین ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اکیلے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کسی غریب کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے۔ اور جو حالات آج کل پاکستان کے بنے ہوئے ہیں، ان حالات میں تو خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں نے آج بھی وہ حدیث پاک بیان کی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا، ان کو وہ کیا کرتے تھے کہ جب مہنگائی ہو جاتی، قحط پڑ جاتا، تو وہ پورے محلے والے آپس میں ان کے پاس جو کچھ ہوتا وہ ایک جگہ پر رکھ دیتے، اور رکھ کے پھر اس کو برابر سارے محلے میں تقسیم کر دیتے، یعنی کسی کے پاس تھوڑا ہوتا، زیادہ ہوتا، کسی کے پاس ہوتا ہی نہ، تو وہ سب جو ہوتا اکٹھا کر کے اس کو برابر تقسیم کر۔ آقا علیہ السلام کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قبیلہ عشر مجھ سے ہے اور میں قبیلہ عشر سے، تو اتنا تو ہمیں خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ان حالات میں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرمایا وہ کھانا اچھا ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی مغفرت کی بات کی اگلی حدیث میں، اور اب ذرا اگلا سنیں، یہ حدیث پاک بڑی ایمان افروز۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من اطعم الجائع اظلہ اللہ فی ظل عرشہ، فرمایا جو بندہ کسی دوسرے کو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ قیامت کے دن ایسے بندے کو اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا، عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا اور اسے سایہ دے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، واہ 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 واہ، فرمایا واہ جی واہ، ان اللہ یحب عبدا بردا کابدن جائعتن، فرمایا جو بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ ہو کر وہ اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے۔ پھر لو جی فرمایا
اب ذرا اگلا سنیں، آپ مجھے کھیر بنا کے کھلا سکتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث پاک سنانے کے بعد آپ اچھی سی کھیر بنا کے مجھے کھلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اگلی کلاس میں، ضروری تھوڑی ہے کہ آج ہی، فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو، اب یہ دیکھیں بہنوں کے لیے لفظ بھی آیا باقاعدہ، اپنے مسلمان بھائی کو فرمایا کوئی میٹھی چیز کھلائی تو اللہ تعالیٰ اسے محشر کی سختیوں سے دور کر دے۔ ٹھیک ہے جی، تو میٹھی میں آپ کھیر زیادہ اچھی ہے، سب سے بہترین۔ پھر اسی طریقے سے حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مجھے اللہ کی راہ میں اپنے بھائی کو ایک لقمہ کھلانا 10 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور 10 درہم صدقہ کرنا مجھے ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا اجر ہے دوسرے کو کھانا کھلانا۔ اور پھر اسی بات کو ایک اور انداز میں بیان کیا، اور واہ واہ واہ، یہ حدیث پاک سنیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعموا الطعام واضربوا الحام تورثون الجنان۔ واہ واہ، کیا لفظ ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو اور میدان جنگ میں دشمن کی گردنیں توڑا کرو، تو اس کا اجر کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تمہیں جنت کا وارث بنا دے گا۔ اندازہ کریں، کھانا کھلانا جنت کا وارث بنا دے گا۔ واہ 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 واہ۔ اور آخری ٹاپک اس کا، اور وہ ہے کہ خود تو انسانوں کو کھانا کھلانے کے تو یہ اجر تھے، آگے فرمایا کہ اگر تم جانوروں اور پرندوں کو کھانا کھلاتے ہو تو اس کا کیا اجر ملے گا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان کوئی پودا اگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے تو پھر اس میں سے پرندے کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں یا مویشی، تو یہ اس فصل اگانے والے کی طرف سے کیا شمار کیا جاتا ہے؟ صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا یہی حدیث پاک آگے پھر ریپیٹ ہوئی، اور اگلی حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک آخری ہے، آج کے لیکچر کی آخری حدیث پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا، اسے راستے میں شدید پیاس لگی، بڑے دھیان سے آخری حدیث پاک بھی سن لیں۔ اس نے ایک کنواں دیکھا تو اس کنویں میں اتر گیا اور پانی پیا۔ جب وہ کنویں سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا اس کتے کی بھی پیاس سے وہی حالت ہو رہی ہے جو کچھ دیر پہلے میری ہو رہی تھی۔ وہ شخص دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر اس موزے کو منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھا اور کتے کو وہ پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ نیکی قبول کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان جانوروں میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تر جگر والے میں اجر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام زندہ مخلوق کے لیے یوں کھانے کا اہتمام کرنا، پانی کا اہتمام کرنا، اس کی بھوک اور پیاس کو مٹانا۔ فرمایا جو کوئی بھی اس عمل کو کرے گا تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر صورت اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں پر تقریباً اس چیپٹر کے اینڈ پر مختلف ائمہ محدثین کے 16 اقوال لکھے ہوئے ہیں، 16 اقوال ائمہ کی، جن میں ائمہ کا معمول بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس کس انداز میں کھانا کھلاتے تھے۔ میں صرف مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کا معمول بتاتا ہوں کہ وہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں میرا اپنے دوستوں کو ایک سا کھانے پر جمع کرنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں بازار جاؤں اور وہاں سے جا کے ایک لونڈی خریدوں اور خرید کر آزاد کر دوں۔ یعنی لونڈی خرید کر آزاد کرنا یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ تو فرماتے ہیں میں وہ چھوڑ دوں اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا کھانا کسی کو کھلا دوں، یہ عمل مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔
اسی طرح یہ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر اسی طریقے سے حضرت یونس بن عمر کا، پھر اسی طرح حضرت اسماعیل بن ابی خالد کا، پھر اسی طرح اب یہ امام زین العابدین کا لکھا ہوا ہے، یہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین کا کہتے ہیں اپنی سواری پر سوار ایک روز مساکین کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ لوگ روٹی کے بچے کچے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ آپ نے انہیں سلام کیا تو ان مساکین نے آپ کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی، تو آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ یہ وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نہ تو زمین پر سرکشی و تکبر چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد انگیزی۔ پھر سواری سے اتر کر ان کے ساتھ کھانے کے بعد فرمایا بلا شبہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی، لہذا اب تم لوگ میری دعوت بھی قبول کرو۔ اور پھر آپ ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور ان کو سیر ہو کر کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے، اور حضرت زین العابدین، امام زین العابدین نے ان کو کھانا بھی کھلایا، کپڑے بھی دیے اور ان کو درہم عطا کیے۔ یہی معمول حضرت نافع کا، حضرت عمر بن دینار کا، اسی طریقے سے حضرت ابو قبیصہ کا، پھر اسی طریقے سے حضرت ابن عون ان کا، پھر امام ابن سیرین کا، پھر امام ابو خلدہ کا، پھر امام ابراہیم بن ابو عبلہ کا، پھر حضرت عبداللہ بن ابراہیم کا، پھر اسی طریقے سے حضرت علی بن محمد مدائنی کا۔ یہ سب ائمہ کے اقوال یہاں پر درج کیے گئے اور ان کے معمول لکھے گئے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دوسروں کو کھانا کھلا کر اور ان کی پیاس بجھا کر اور ان کی بھوک مٹا کر اللہ کی بارگاہ سے اجر اور انعامات وصول کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہوئے کسی قسم کی دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں بہت خوشی کے ساتھ دوسروں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہو رہا ہے۔ ہم نے آج کے لیکچر میں 3 باتیں پڑھی ہیں۔ پہلی ہم نے کیا پڑھی تھی؟ دوسروں کے درمیان صلح کروانا۔ نمبر 2 کیا پڑھا ہم نے؟ دوسروں کی مدد کرنا، حاجت روائی کرنا، اور تیسرا ہم نے کیا پڑھا ہے جی؟ دوسروں کو کھانا کھلانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھتے ہیں اور پھر دعا کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم انکا انت السلام ومنک السلام والیک یرجو السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام۔ باری تعالیٰ ہم نے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کی خاطر یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ باری تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے ناظرین ہیں، جتنے حاضرین ہیں، باری تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرما، سب کی نیک جائز دلی حاجات کو پورا فرما۔ باری تعالیٰ جن کو اولاد دی ہے ان کو نیک اور صالح بنا، جن کو نہیں دی باری تعالیٰ سب کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ باری تعالیٰ اپنی مدد کا نزول کر، اپنے کرم کا نزول فرما۔ پوری انسانیت تکلیف میں ہے، امت مسلمہ تکلیف میں ہے، باری تعالیٰ ہمارے ایرانی بھائیوں کی باری تعالیٰ خاص مدد فرما۔ باری تعالیٰ وہ باطل کے خلاف، دشمن کے خلاف، ظالموں کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ان پر اپنا خاص کرم کر کے فرشتوں کے ذریعے باری تعالیٰ تو ان کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور ان ہمارے ایرانی بھائیوں کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما۔ باری تعالیٰ سب کے حال پہ کرم کر، پریشانیاں تکلیفیں دور فرما، اور ہم سب کے سابقہ صغیرہ کبیرہ گناہ وہ معاف فرما۔ دنیا اور آخرت میں باری تعالیٰ آزمائشوں سے بچا، فتنوں سے بچا، اپنی عبادت بندگی کی لذت اور اس کی خیرات عطا فرما۔ لی خمسۃ النطف بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔ ماشاء اللہ جی، بہت مبارک، الحمدللہ۔ کر دیجیے